अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। यहाँ मैं आपको मशहूर राइटर्स के लिखे हुए मशहूर नॉवेल्स उनको सुनाऊंगी जिन्हें आप इस चैनल पे पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आज जो मैं आपको जिस नॉवल से मैं स्टार्ट लेने लगी हूँ वो है आसिया मिर्ज़ा का दिल एक शहर जुनूँ। 90s के इरा में ये डाइजेस्ट में पब्लिश हुआ था और बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। इंशाल्लाह आपको ये नावल बहुत पसंद आएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज इसकी फ़र्स्ट एपिसोड से। दिल एक शहर जुनूँ, आसिया मिर्ज़ा। उसकी गाड़ी टूटी फूटी सड़कों से होकर अब तवील और कतरे पुख्ता सड़क पर चल रही थी। दूर ही से सुर्ख हवेली को देखा जा सकता था, जिसे देखकर यूं महसूस होता जैसे इंसानों के हजूम में एक देव आ खड़ा हुआ है। उसके लबों की तराश में मध्यम सी मुस्कुराहट बिखर गई। उसने सोचा, पता नहीं उसके जहन में यही तशबीह क्यों आई, जबकि वो इस खूबसूरत हवेली की मुनासबत से कोई बेहतरीन तशबीह भी सोच सकता था। मसलन सुबक और खरामा लहरों के दरमियान खड़ी मजबूत और सब्ज चट्टान, या फिर जगमग जगमग करते सितारों के दरमियान खड़ा मगरूर चांद। मगर आसपास की आबादियाँ, बेरौनक और उजड़े उजड़े मकान अपनी गुर्बत और अफलास की अज़खुद कहानी सुनाते कम अज़ कम किसी तरह जगमगाते सितारों की तशबीह के काबिल न थे। न खरामा लहरों की मिसाल इनके लिए मुनासिब मालूम हो सकती थी। चंद मिनट बाद ही इसकी गाड़ी कदीम तर्ज की इस हवेली के सामने रुक गई, जिसे शायद नए सिरे से नया रंग रूप देकर जदीद तर्ज में ढालने की कामयाब कोशिश की गई थी, और यकीनन इसकी खूबसूरती बरकरार रखने पर भरपूर तवज्जो दी जाती थी। इसने ड्राइविंग सीट पर ही बैठे बैठे नाकिदाना सी नज़रों से जायज़ा लिया। सिर्फ खूबसूरती और जदीद बनाने पर ही जोर नहीं दिया गया था, बल्कि हिफाजती इंतजामात भी ज़बरदस्त दिखाई दे रहे थे। ऊंची दीवारें, खारदार चमकती तारें, जिनमें शायद करंट दौड़ाने का भी इंतज़ाम था। थोड़े थोड़े फासले पर सर्च लाइट्स वगैरह, गेट भी देव हैकल मगर देखने में खूबसूरत लग रहा था। मजमूई तौर पर यह हवेली एक खूबसूरत किला मालूम हो रही थी। उसने हॉर्न देते हुए रिस्ट वॉच पर एक निगाह डाली और फिर मुतमईन हो गया। हमेशा ही वो वक्त का पाबंद रहा था। वो पूरे ग्रुप में बहुत पंक्चुअल मशहूर था। वो पूरा ग्रुप इसका कॉलेज फेलो था, और आज उस ग्रुप की एक लड़की आमिना मर्दान अली शाह की दावत पर वो इस हवेली में आया था, जो वडेरा मर्दान अली शाह की तीसरी और चहेती बेटी थी। उसकी गाड़ी को गालिबन देख लिया गया था और पहचान भी लिया गया था। दूसरे ही लम्हे गेट खुदकार अंदाज में खुलता चला गया। अंदर दोनों तरफ दो मसलह गार्ड खड़े थे। गार्ड के ही इशारे पर इसने गाड़ी चिकने फर्श के पोर्च में लाकर रोक दी। एक मुलाजिम इस्तकबालिये से इस तरफ दौड़कर आया। उसने देखा सामने सुर्ख बजरी की रविश के आखिरी किनारे पर ग्लास डोर के पास आमना अली ने हाथ हिलाकर विश किया था। इसने भी ग्लासेस पेशानी पर टिकाते हुए जवाबी मुस्कुराहट से नवाजा और गाड़ी से बाहर निकल आया। मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगी। तुम वक्त के ही नहीं, वादे के भी पाबंद हो। वो सहज सहज कर चलती इस तक आ पहुंची। स्याह रंग के एम्ब्रॉयडरी वाले शलवार सूट में खुले बालों और हल्के मेकअप के हमरा वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। यूं तो वो हमेशा ही खुद पर खासी तवज्जो देती थी, मगर इस वक्त ख़ास एहतमाम दिखाई दे रहा था। यूं लग रहा था कि इसने ख़ास मेहनत सर्व की है खुद पर। वो आम दिनों से खासी मुख्तलिफ और अच्छी लग रही थी। शानों पर रेशम के ढेर की तरह बड़े बालों को वो पीछे झटकते हुए उसके शानदार दराज सरापे को सताइशी नज़रों से देखने लगी। बाबा साईं का ख्याल है बिजनेसमैन वक्त के ज़रूर पाबंद होते होंगे, मगर वादे के नहीं। वो हल्की सी शरारत से गोया हुई। हो सकता है उन्हें इस मामले में कोई तजर्बा हो चुका हो। जाहिर है इतनी पुरयकीन बात तो कोई अपने तजर्बे की बुनियाद पर ही कर सकता है। वैसे इत्तलान अर्ज़ है कि मैं ज़ाती तौर पर बिजनेसमैन नहीं हूँ, इसलिए ना सिर्फ वक्त का बल्कि वादे का भी पाबंद हूँ। सो यहाँ नज़र आ रहा हूँ। उसके लहजे में खुशगवारियत थी। इसकी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हो तो बिजनेसमैन के बेटे, सारी अदाएं बिजनेसमैनों जैसी हैं। उसने उसके सरापे पर निगाहें दौड़ाईं। ओहो, यानी खूब वाकिफ़ हैं आप बिजनेसमैनों की अदाओं से। वो बरमला और बरजस्ता बोला। लहजा भर को वो खफीफ सी हो गई। कैसी होती हैं उनकी अदाएं, ज़रा वजाहत फरमाएंगी? उसने मज़ीद कहा तो उसने मसनूई खफगी से घूरने पर इक्तफा किया, फिर मुस्कुराई। अब अंदर तशरीफ़ ले आइए जनाब वलीद हसन साहब। क्या सारी बातें यहीं खड़े खड़े हो जाएंगी? उसने अंदर की तरफ इशारा किया, फिर पलट कर फासले पर मुअद्दब खड़े मुलाजिम की तरफ देख कर वलीद हसन से कहा,
یہ گاڑی کی چابی الہی بخش کو دے دو، یہ لاک کر دے گا۔ وہ پھر الہی بخش کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، الہی بخش صاحب سے چابی لے لو اور دیکھو پیٹرول کی ٹینکی فل کر دینا اور اس پر اچھی طرح سے کپڑا وغیرہ پھیر دینا۔ بھاری بھرکم ڈیل ڈول، بڑی بڑی مونچھوں اور سندھی ٹوپی والا الہی بخش کسی روبوٹ کی طرح حکم کی تعمیل میں آگے آیا اور ولید حسن سے چابی لے لی۔ آئیے جناب، آپ کے انتظار میں تو دن گنے ہیں۔ میں نے نہیں، بابا سائی نے، اس نے گویا شرارتی انداز میں وضاحت بھی کی۔ یہ لڑکیوں کی پرانی عادت ہے، ایسے موقعوں پر وہ دوسروں کے کندھوں کا سہارا لیتی ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، وہ اسے گھورنے لگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ بھی ایک مشرقی ادا ہے جسے ظاہر ہے ہم مشرقی مرد جانتے ہیں۔ ویسے ایسا کرتی ہوئی وہ منافق نہیں، بلکہ اس نے دانستہ جملے میں وقفہ دے کر اس پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالی، بلکہ اس نے چلتے چلتے ذرا سا ٹھٹک کر ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اچھی لگتی ہیں، بلکہ بہت اچھی۔ اس کے لہجے میں نہ جانے ایسا کیا تھا، آمنہ مردان علی کی پلکیں اس کے سبھی رخساروں پر جھک گئیں۔ اسے اپنے رخسار ایک انوکھی حدت سے تمتماتے محسوس ہونے لگے۔ ایک خوبصورت احساس دل کی دیواروں پر بکھر کر رہ گیا۔ ولید پالش شدہ فریم کے درمیان چمکتے گلاس ڈور کو پش کر کے اس کی ہمراہی میں لابی میں قدم رکھ چکا تھا۔ چچا غالب کی جانشین، ادھر آؤ ذرا۔ وہ غسل خانے کے فرش پر وائپر لگاتی سغرا کو کان پکڑ کر باہر نکال لائی۔ اب بتاؤ، تمہیں کچا چبا جاؤں یا پھر اپنا ہی سر پیٹ ڈالوں کہ ہضم تو تم مجھے ہوگی نہیں۔ کیا ہوا بی بی؟ اس نے اپنی حد سے زیادہ بڑی اور کاجل سے اماوس کی رات کا منظر دن میں پیش کرتی آنکھوں کو پھیلا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی معصومیت پر فدا ہو گئی۔ اپنا شاعرانہ عاشقانہ شوق پورا کرنے کے لیے یہی جگہ ملی تھی۔ اس نے اپنے سوشیالوجی کے نوٹس کی حالت زار کو ترہم بھری نظروں سے دیکھا اور پھر سغرا کو عالم طیش میں گھورا۔ اب ایسا کیا کر ڈالا ہے جی؟ وہ کم سن بچوں کی طرح منہ پھیلانے لگی۔ میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا۔ کسی نے سن لیا ہوگا دنیا 4 دن کی ہے۔ اس نے اس کے کارنامے کو بلند آواز سنایا، ساتھ ہی پیپرز کو رول کر کے اس کے سر پہ دے مارے۔ اچھا ہے نا شہری بی بی، ایک بس میں لکھا ہوا تھا، اچھا لگا، میں نے جھٹ پٹ یاد کر لیا اور بھول نہ جاؤں جی اس لیے یہاں پر لکھ لیا۔ پر آپ نے تو تعریف بھی نہیں کی کہ کتنی اچھی رائٹنگ ہو گئی ہے میری۔ وہ اپنے اس کارنامے پر داد کی خواہاں تھی۔ میاں چنو جانے والی بس پر لکھا ہوگا، اس نے گھورا۔ نہ جی، گھوٹکی جانے والی۔ سغرا کی بچی، ناس مار دیا میرے نوٹس کا۔ اس نے نوٹس رائٹنگ ٹیبل پر پٹکے۔ آج صبح سے ہی اس پر غصہ سوار تھا، جو شدید قسم کی بوریت سے وجود میں آیا تھا، مگر وہ سغرا ہی کیا جو اپنی اس خوبصورت نشیلی آنکھوں والی شہرینہ بی بی کے غصے سے ڈر جاتی۔ اور یہ کون ہے تمہارا جس نے 5ویں دن کا وعدہ کر رکھا ہے تم سے؟ اچانک خیال پر اسے کڑی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر ہنس دی۔ سن ہی لیا ہوگا دنیا 4 دن کی ہے، اور اگر آج 5واں دن ہوا تو سمجھ مر کھپ کیا ہوگا۔ ویسے اچھا ہی ہوا جو کم اذیت سے مرا ہوگا، ورنہ تمہاری ان کالی گھور آنکھوں کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار کر اندھوں کی طرح پٹخنیاں کھا کر مر جاتا۔ اف، تصور کرو کس قدر خوفناک قسم کی موت ہوتی بیچارے کی۔ ہائے شہرینہ بی بی، اب ایسے تو نہ کہو نا جی۔ وہ فرش پر منہ پھیلا کر بیٹھ گئی اور ادھر سے اپنا سر پیٹ لینے میں ذرا بھی تامل نہ کیا۔ اس کی بری آنکھوں میں تحیر کے ساتھ غصہ بھی لہرانے لگا۔ اوئے، ہوش میں تو ہو؟ اب اس وبا کی لپیٹ میں تم بھی آ گئی، یا اللہ! اس نے چھت کی طرف نگاہ اٹھائی اور ٹھنڈی سانس کھینچی، پھر اسے گھورتے ہوئے بولی، جانتی ہو یہ عشق کیسے ہوش مندوں کے ہوش چوپٹ کر دیتا ہے، انہیں نکما اور ناکارہ بنا ڈال دیتا ہے۔ اور تم تو پہلے سے ہی ہوش مند نہیں ہو، بلکہ قبل از وقت وہ ساری خوبیاں بھی موجود ہیں جو بعد میں بتدریج آئی تھیں۔ سغرا بیچاری ٹکر ٹکر دیکھنے لگی، پھر یکدم لفظ عشق کے سہارے جیسے کسی حد تک بات کی تہہ تک پہنچ گئی تو زور زور سے اپنے بھرے بھرے گال پیٹنے لگی۔ توبہ توبہ بی بی، یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ میں اور عشق؟ ہائے میرے ابا کی توبہ، میں آپ کو ایسی بیوقوف نظر آتی ہوں؟ وہ شکایتی انداز میں اسے دیکھنے لگی تو اس نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ چلو اتنی عقل تو ہے اس میں۔ میرے ابا تو جی مجھے نچاڑ کر رسی پر سکھا دیں گے۔ اس نے اپنے دھوبی باپ کی طرف سے خود ہی خوفناک قسم کی سزا کا تصور کر لیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ تو مرزا غالب کی چچی، یہ شاعری کا شوق تجھے کیسے ہو گیا؟ لگتا ہے سکندر بھائی کا اثر ہو گیا ہے۔
کیوں جی، میرے دل میں بھی جذبے ہیں، کیا غریبوں کے پاس دل نہیں ہوتا؟ یا اللہ، جذبے! آہ! اس نے ایک سرد قسم کی آہ بھری۔ اچھا بس بس، اب زیادہ جذباتی ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں۔ پنجابی فلموں میں ابھی کوئی ویکینسی نہیں ہے تمہارے لیے، وہاں پہلے ہی کافی بھینسیں، میرا مطلب ہے ہیروئنیں موجود ہیں۔ اس نے ساری بکھری کتابیں ایک طرف رکھی۔ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے پتہ ہے؟ وہ رائٹنگ ٹیبل سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی، اور تم آتے ہی شپڑ شپڑ باتھ روم دھونے لگ گئی۔ اس پر شدید قسم کی بوریت کا غلبہ چھانے لگا۔ نا جی، مجھے کوئی غیب کا علم ہوتا ہے؟ صبح سے ٹہل ٹہل کر آدھی رہ گئی ہوں، ایک بار بھی نہیں پوچھا تم نے کہ بی بی آخر مسئلہ کیا ہے، کیوں اتنی اداس ہیں؟ اس نے گویا جھاڑ پھیلانے والے انداز میں کہا تو وہ کھی کھی کر کے ہنسنے لگی۔ مجھے پتا ہے آج آپ بور ہو رہی ہیں، صبح سے باغیچے کے اندر اور اندر سے باغیچے میں آ جا رہی ہیں۔ بڑی بیگم اور بھابھی جی بھی چلی گئی ہیں نا جی، طوبہ اور طلحہ بھی نہیں ہیں۔ تمہیں کیا پتا 5 فٹ 3 انچ سے قد 5 فٹ 2 انچ رہ گیا، میری ٹانگیں گھس گئی ہیں۔ اس نے سخت قسم کی بے چارگی سے کہا۔ ہائے اماں، اگر یوں ہی ٹہلتی رہیں تو پھر شہرینا بی بی آپ تو 5 فٹ کی رہ جائیں گی۔ ہش! خدا نہ کرے! وہ دہل کر جیسے پٹ سے دوبارہ کرسی پر گر گئی، پھر سغرا کی ہنسی کے ساتھ خود بھی ہنسنے لگی۔ بدتمیز! اچھا دیکھو، آغا جی جاگ گئے ہیں یا پھر ابھی تک نیند لے رہے ہیں؟ اف ایک یہ آغا جی جانے ایسی کون سی نیندیں پوری کر رہے ہیں، ادھر میں بور ہو کر مر رہی ہوں اور ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی۔ میں دیکھتی ہوں۔ سغرا فرش سے اٹھ کر کمرے سے جانے لگی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ رہنے دو تم، میں خود ہی دیکھتی ہوں، اور اب دیکھوں گی نہیں بلکہ انہیں جھنجھوڑ کر اٹھا کر رہوں گی۔ حد ہو گئی، ذرا بھی اکلوتی پوتی کا خیال نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، زبردست قسم کی چائے اور کچھ سنیکس تیار کرو۔ اس نے اسے کچن میں چلتا کیا اور خود جارحانہ فیصلہ کن انداز میں بڑے بڑے قدم اٹھاتی آغا جی کے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ کچن کے آغا جی خود ہی کمرے سے باہر نکلتے نظر آئے۔ گہری پرسکون نیند لینے کے بعد وہ نہا کر فریش بھی ہو چکے تھے۔ سفید رنگ کے شلوار سوٹ میں، پیروں میں سادہ سی چپل ڈالے، وہ اونچے لمبے، اس عمر میں بھی اسمارٹ اور چاقو چوبند دکھائی دیتے تھے۔ ہاتھوں میں اسٹک وہ اب بھی عادتاً رکھتے تھے۔ کوئی 4 سال پہلے پیر کے فریکچر کے باعث ہونے والے آپریشن کے بعد چلنے پھرنے میں دشواری کے سبب سے ڈاکٹر نے انہیں اسٹک استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور وہ لگاتار سال بھر اسٹک کے استعمال کے اتنے عادی ہو گئے کہ اب وہ اسے استعمال کر لیا کرتے تھے۔ آغا جی اس کے تیور دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہیں ٹھٹک گئے۔ یہ اتنی جارحیت سے کہاں پیش قدمی ہو رہی ہے آپ کی خوابگاہ کی طرف، تاکہ آپ کو خواب غفلت سے، خواب خرگوش کی دنیا سے نکال سکوں؟ حد ہوتی ہے آغا جی، پتہ ہے آپ کو، پورے 3 گھنٹے سوئے ہیں آپ، جبکہ قیلولہ کی حد سے بھی پار کر گئے۔ اتنا طویل قیلولہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جانا چاہیے۔ آغا جی نے ہنستے ہوئے اسٹک اس کے کندھے پر ماری۔ تو تم بھی سو لیتی، کس نے کہا تھا ساری دوپہر ٹامک ٹوئیاں مارتی پھرو؟ ایسی وحشت تو کبھی نہیں ہوئی آغا جی، پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا ہے، اوپر سے نیچے، نیچے سے باہر، باہر سے اندر۔ اوف! ممی پاپا اور بھابھی تو چلے گئے، سو گئے۔ اس شخص کو بھی سیر سپاٹے انہی دنوں سوجے تھے۔ کیا عیش ہیں، ادھر چھٹیاں آئیں، ادھر سیر سپاٹے۔ آہ! سچ کہتے ہیں دنیا مردوں کی ہے۔ اس نے ایک طویل ٹھنڈی سانس بھری۔ تو تمہیں کس نے روکا تھا؟ چلی جاتی اس کے ساتھ، پیشکش تو کی تھی اس نے۔ آغا جی لیونگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولے۔ جی ہاں، ایسی پیشکش کا 100 بار شکریہ، عین رخت سفر باندھتے ہوئے اوپری دل سے کہہ دیا۔ چلنا ہے تو چلو میرے ساتھ۔ اتنا حسین ہے نا وہ؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ لیتی اس کے پیچھے۔ وہ منہ پھلا کر صوفے پر گر گئی۔ ہر حسین تو ہے وہ۔ آغا جی نے اس کی جھولتی براؤن بالوں کی لٹ کو کھینچا۔ اس نے اپنی بھوری بھوری آنکھیں گھما کر آغا جی کو دیکھا، پھر ہولے سے بے اختیار مسکرا دی۔ آپ کی انہی تعریفوں نے انہیں بلا کا خوش فہم بنا ڈالا ہے۔ موصوف خود کو پرنس آف ڈریم خیال کرنے لگے ہیں۔ بھئی اب اپنی بوریت کا بدلہ اس بیچارے سے تو مت لو، چلو سغرا کو کہو چائے لے آئے۔ چائے حاضر ہے۔ سغرا کسی بوتل کے جن کی طرح ٹرالی گھسیٹتی حاضر ہو گئی۔ آغا جی پر وقت چائے ملنے پر بچوں کی طرح خوش ہو گئے۔ بچی کام کی ہو گئی ہے، شاباش! سغرا اس تعریف پر کھل اٹھی۔ خدا کرے کام کی ہی رہے، اب تو شاعری فرمانے لگی ہیں۔ اس نے گویا سغرا کے کسی سربستہ راز کو تش تش بام کیا۔ آغا جی نے چشمے کی اوٹ سے چونک کر پہلے اسے پھر لہک لہک کر چائے بناتی سغرا کو دیکھا۔ سب کے شعر
तो फर याद होने लगे हैं इसे। सुगरा, आहो जी बिल्कुल, सुनाऊं आपको वो चाय कि हमरा ये सितम करने को तैयार थी। अभी आगा जी कुछ कहते, बल्कि कभी इम्कान था उसे इस इक़दाम से बाज ही रखते। वो पट से बोली, उधर भी देख ए जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम डिश रखते हो तो केवल हम भी रखते हैं। और जी एक और ट्रक पर लिखा था, सफ़र से पहले डीजल चेक करना ज़रूरी है, मरने से पहले एक जालिम हसीना पर मरना ज़रूरी है। बस बस बस, आगा जी गोया कराह कर रह गए। चाय इनके हल्क में फंस कर रह गई थी, जबकि वो मुंह पर हाथ रखे हंसती चली गई। कमाल है, मुझे पता होता अपनी सुगरा का ज़ौक़ इतना बुलंद है तो मैं पूरी दोपहर क्यों बोर होती, उस गज़ल ख़वां से मुस्तफ़ीद ना हो जाती, एक मुशायरा मुनक्कद करवा डालती। इस बात पर सुगरा की बातें कानों तक जा पहुंची, मगर जो नज़र आगा जी के चेहरे पर गई तो मज़ीद अपने ज़ौक़ के नमूने पेश करने का ख्याल तर्क कर डाला। वो खशमगी नज़रों से उन दोनों को ही देख रहे थे, फिर यकदम जलाल में आकर सुगरा पर बरस पड़े। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, ख़बरदार आइंदा बसों और ट्रकों पर नज़र भी डाली तुमने। इन्हें यकदम गुस्से में देखकर सुगरा बेचारी हक्का बक्का रह गई, फिर सरपट कमरे से दौड़ लगा दी। इस ज़माने में शायरों का ये इनाम, 2 शेर पर 2 झिड़की। शुक्र है इसने पूरी गज़ल नहीं सुना दी आपको, वरना बस करो लड़की, तुमने ही इसे इतना बिगाड़ डाला है। आ जाए तुम्हारी माँ, इसके कान खींचेगी तो फिर पटरी पर आएगी। चलो उठाओ शतरंज, तुम्हारी बोरियत का भी हल करते हैं। हरगिज़ नहीं, शतरंज वतरंज आज नहीं होगी। उसने समोसा प्लेट में डालते हुए हतमी लहजे में गर्दन हिलाई, फिर आगा जी की उठती सवालिया नज़रों पर बोली, आज लूडो खेलेंगे। आपका दिल नहीं भरता आगा जी शतरंज से? सारी उम्र तो आप शतरंज, बिलियर्ड और गोल्फ खेल खेल कर एवं शो मारते रहे हैं। आगा जी बेख्तियार मुस्कुराहट को लबों पर फैलने से ना रोक सके। वो लूडो उठा लाई थी, उन्होंने एतराज़ ना किया। देखो लड़की, बेईमानी बिल्कुल नहीं होगी। अब बेचारे लूडो में कितनी बेईमानी हो सकती है आगा जी। वो लूडो की बिसात पर रंग बिरंगी गोटे से जाने लगी। आगा जी इस शरीर लड़की की सारी हरकतों से खूब वाकिफ़ थे। उन्होंने पूरी तवज्जो बिसात पर जमा रखी थी। यूं घूर घूर कर क्या देख रहे हैं स्वीट आगा जी, अभी छक्का तो आने दीजिए। ये एक वसी मुस्ततील तर्ज की लॉबी थी, जिसमें हल्का ब्राउन रंग का दबीज कालीन बिछा हुआ था। सामने बड़ी सी खिड़की के अकब में ब्राउन कलर के शहनील के वसी सोफे के वस्त में वडेरा मर्दान अली शाह बैठा हुआ नजर आया। वो मोबाइल पर किसी से महवे गुफ्तगू था। उसके सोफे की पुश्त पर 2 मुलाजिम सिंधी अजरक कंधों पर डाले, एक तरफ कंधे पर बंदूक लटकाए चौकस खड़े थे। उनके सर बिला ज़रूरत वडेरा मर्दान अली के सर के जाविये पर हिल रहे थे, जैसे वो भी अपने रईस के साथ मोबाइल पर किसी से होने वाली गुफ्तगू में शरीक हों। शायद ये भी फ़राइज़ मनसबी में शामिल था। देखने में वडेरा मर्दान अली शाह मखसूस रवायती ज़मींदार दिखाई दे रहा था। चेहरे पर कुरख्तगी, रोब और दबदबा था। ऊंची और चौड़ी नाक के नीचे घनी मूंछें थीं। बोस्की के सफ़ेद शलवार कमीज़ में था। कंधों पर खूबसूरत कामदार चादर थी। पैरों में मजबूत मर्दाना खुस्से थे और एक हाथ में सिगार था, जिसे बातों के दरमियान वक्फे से लबों के दरमियान दबा लेता था। बाबा साईं आमना ने कुछ लम्हे तवक्कुफ़ के बाद उन्हें मतवज्जा करना चाहा तो उन्होंने सर हिलाकर और हाथ उठाकर बैठने का इशारा दिया। बस यही होता है। उधर बाबा साईं ने गोठ में कदम रखा। इनकी कॉल्स शुरू हो गईं। प्लीज़, उसने दीवार से लगे दूसरे सोफे की तरफ वलीद हसन को बैठने की पेशकश की। कभी कभी तो लगता है इनकी औलाद हम नहीं बल्कि पाकिस्तानी सारी अवाम है। सियासत में आकर तो बाबा साईं ने औलाद ही को क्या खुद को भी भुला डाला है। वलीद हसन ने सन ग्लासेस साइड टेबल पर रखे और गहरी कदरे इस्तेहज़ाइया सी सांस भरकर वडेरा मर्दान अली शाह को देखा। उसके लिए ये चेहरा ना आशना नहीं था, ताहम इनसे बाकायदा रूबरू मुलाकात का ये पहला मौका था। उसका जहन उनके बारे में आमना अली के जुमले के बावजूद किसी तरह की राय देने को तैयार ना था। उसने सिर्फ आमना मर्दान अली की तरफ देखकर मुस्कुराने पर इक्तिफा किया था। हाँ तो बाबा वलीद हसन बछड़े, भाई बड़ा इंतज़ार करवाया तुमने तो। मर्दान अली मोबाइल बंद करके इसकी तरफ मतवज्जा हुआ था और बेहद पुरतपाक अंदाज में अपनी जगह से उठकर उसकी जानिब बढ़ा। वो भी मुसाफिह की गर्ज से अपनी जगह से उठा, मगर वडेरा मर्दान ने उसके हाथ को थाम कर फिर इसे खुद से लिपटा लिया। शायद ये हमला गैर मुतवक्का था या फिर पजीराई का अंदाज हद से ज़्यादा अपनायत से लबरेज था। वो लहजा भर को सटपटा गया। बहरहाल उसके आसाब पर खुशगवारियत तारी रही, जैसे उसकी
اس کی بھی برسوں کی تمنا پوری ہوئی تھی وڈیرا مردان علی شاہ سے روبرو ملنے کی۔ ہماری بچڑی آمنہ نے تو تمہاری تعریفیں کر کر کے ہمیں تو غائبانہ ہی تمہارا اسیر بنا ڈالا ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے شاندار اور وجیح سراپے پر بھرپور توصیفی نگاہیں ڈالی۔ ان کی آنکھوں کی چمک میں لہجہ بھر کو اضافہ ہوا تھا۔ جیسا سنا ہے ویسا ہی پایا ہے۔ وہ تعریف کرنے کے معاملے میں اتنا ہی فراخ دل وڈیرا تھا یا پھر واقعی وہ اس سے مل کر مسرور ہوا تھا؟ بہرحال ظاہر تو کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو خفیف سی جنبش دے کر گویا اس ستائش کو ایک تفاخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ قبول کیا۔ یوں بھی اس کی شخصیت میں جو مقناطیسی کشش تھی، وہ اس کی ذات کے گرد جو دلکشی کا حالہ سا تھا، وہ خود بھی اس سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس کی شخصیت بڑی جاندار، مسحور کن اور مغلوب کر لینے والی تھی۔ شاید یہ اعتماد اسے ہر اٹھنے والی اور لحظہ بھر ٹھٹک کر مسحور ہو کر پلٹنے والی نگاہوں نے بخشا تھا، یا پھر اس حقیقت کا ادراک اسے تعلیم کے دوران ہوتا رہا تھا جہاں خوبصورت اور امیر کبیر لڑکیاں بھی اس کی راہ میں بلا مبالغہ آنکھیں بچھانے کو تیار رہتی تھیں۔ سفر تو آسان رہا نا بابا، کوئی تکلیف تو اٹھانی نہیں پڑی حویلی تک آنے میں؟ وہ اسے ساتھ لیے حویلی کے سب سے خوبصورت کمرے یعنی ایک آراستہ پیراستہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ یہ مشرق اور مغرب کی آرائش کے امتزاج سے مزین تھا، جہاں جسم کو راحت اور آرام دینے کا تقریباً عمدہ فرنیچر موجود تھا۔ مہنگا اور حسین ترین کمرے میں جتنے بھی ڈیکوریشن پیس تھے سب امپورٹڈ تھے۔ اس نے سرسری انداز میں کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ متاثر نہیں مگر حیران ضرور ہو رہا تھا۔ ایک غریب ملک جہاں کی عوام بنیادی سہولیات سے بھی محروم تھے یا بصورت دیگر محروم رکھے گئے تھے، جہاں غربت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا، مڈل کلاس طبقہ ختم ہوتا جا رہا تھا اور غربت کی نچلی سطح کی جانب عوام تیزی سے بڑھ رہے تھے، جہاں بیشتر گھر فرنیچر نام کی چیز سے بھی ناآشنا تھے، وہاں کے وزیروں کے صاحب اقتدار اور عالی مرتبہ لوگوں کی یہ آسودہ حالی، یہ عیاشیاں البتہ متفکرانہ اور رنجیدہ ضرور کر سکتی تھیں۔ وہ ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ گیا، بلکہ تقریباً دھنس ہی گیا۔ عجیب روئی کے گالوں جیسے صوفے تھے، اگر اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا نہ ہوتا تو وہ ان صوفوں میں عجیب سا دکھائی دیتا۔ وڈیرا مردان علی شاہ کوئی عام ادنیٰ سا زمیندار نہیں تھا، ایک وسیع اراضی کا مالک ہونے کے علاوہ بطور MP شہر میں اپنی شناخت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ شہرت اچھی کہلاتی ہے یا بری؟ بہرکیف یہ سوچنا عوام کا درد سر تھا، جبکہ بذات خود یہ ممبران اس شہرت اور شناخت پر نہ صرف مطمئن تھے بلکہ کسی حد تک مغرور اور اپر کلاس ہونے کے زوم میں بھی مبتلا۔ آپ کا گوٹھ واقعی بہت خوبصورت ہے، اور رہی تکلیف کی بات تو مردان صاحب یہ اس وقت ہوتی ہے جب جبراً بلایا جاتا۔ میں تو اپنی خوشی اور دیکھنے کی خواہش میں آیا ہوں، اور جہاں خواہشات کا حصول مقصود ہو وہاں راہ کی تکلیفیں کہاں محسوس کی جاتی ہیں؟ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ وڈیرا مردان علی شاہ کچھ متاثر ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اچھا بول لیتے ہو، انہوں نے سگار لبوں سے نکالتے ہوئے فراخ دلی سے اسے سراہا۔ خاصے ذہین معلوم ہوتے ہو، بزنس مین کی اولاد ہو۔ یوں بھی اب 2 اور 2 5 کا نہیں، 2 اور 2 22 کرنے کا زمانہ ہے۔ اولاد کو والدین سے زیادہ ذہین ہی ہونا چاہیے۔ وہ شگفتگی سے گویا ہوئے اور اپنی بات پر جیسے خود محفوظ ہو کر ہنس دیے۔ زمانہ تو خیر ہمارے یہاں ایسا ہے کہ 2 اور 2 50 کر لیجئے تو بھی کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اندھیر نگری شاید اسی خطے کے لیے کہا گیا ہے، کچھ مخصوص طبقے کے لیے تو ہر ناجائز ہی جائز ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے وڈیرا مردان علی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرتے دیکھا۔ چہرے سے شگفتگی کے تاثرات یوں گم ہو گئے جیسے دھوئیں کا غول تیز ہوا کے جھونکے سے گم ہو جائے۔ وہ کسی احساس کے تحت سنبھل کر جلدی سے بولا، آپ کی حویلی کی آرائش بہت خوبصورت ہے۔ بس بابا، یہ بھی بچوں کے شوق رہ گئے ہیں۔ تمہارے والد صاحب بھی ساتھ آتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، اسی بہانے ملاقات ہو جاتی۔ انہوں نے سگار ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور ملازم کا لایا ہوا تازہ حقہ گڑگڑانے لگے تھے۔ یہ بھی نہ آتے تو ہم کیا کر لیتے؟ ایک طرف خاموش بیٹھی آمنہ مردان علی نے پہلی بار لب کشائی کی۔ گو کہ وہ خاموش بیٹھی تھی مگر اس کی نگاہیں مستقل ولید حسن کے سراپے میں الجھی ہوئی تھیں، یوں جیسے ہمیں چہرے سے ہٹنا گوارا نہیں۔ اس کا شکوہ اپنائیت کے لب و لہجے میں ہی تھا جس پر وڈیرا مردان علی ہنس دیے تھے، جبکہ اس نے وضاحت کرتے ہوئے جلدی سے کہا، یہ بات نہیں ہے، شہر کی لائف کس قدر مصروف ہوتی ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔
یہ بات نہیں ہے، شہر کی لائف کس قدر مصروف ہوتی ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ پہلے لگتا تھا تعلیم بندے کو مصروف رکھے رہتی ہے، سر اٹھانے کی مہلت نہیں دیتی، مگر پریکٹیکل لائف میں آ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ دوران تعلیم تو پھر بھی فراغت مل ہی جاتی ہے۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے وڈیرا علی کی طرف دیکھتے ہوئے مزید کہا، دراصل انہیں بالکل اچانک بزنس میٹنگ میں شرکت کے لیے اسلام آباد جانا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے معذرت بھجوائی ہے اور سلام بھی۔ والسلام۔ یوں بھی آج کل ہر شخص بے حد مصروف ہو گیا ہے، روزگار کی زنجیروں میں کچھ اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ سر اٹھا کر اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ آمنہ علی وہاں سے اٹھ کر ولید حسن کی خاطر مدارت کے لیے ملازمہ کے ساتھ بڑی سی میز پر لوازمات سجانے میں مشغول ہو گئی تھی۔ اسے یوں بھی اس رسمی سی گفتگو سے دلچسپی نہیں تھی۔ آئے دن کی ہڑتالوں، ہنگاموں اور مہنگائی نے ہر طبقے کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ یوں لگتا ہے پاکستانی شہری خواہ امیر ہو یا غریب، اس کی زندگی سے سکون کی نعمت چھن چکی ہے اور وہ محض ڈپریشن اور ٹینشن کا ایک پتلا ہو کر رہ گیا ہے۔ اس نے یوں ہی گفتگو کو جاری رکھنے کی غرض سے حالات پر تبصرہ کیا۔ یہ محض زبانی جمع خرچ نہ تھا، وہ حقیقتاً پاکستان کے اقتصادی، سماجی اور اخلاقی انحطاط پر دل گرفتہ تھا۔ جبکہ ادھر وڈیرا مردان علی حقہ تیز تیز گڑگڑانے لگے تھے، ان کی پیشانی پر خفیف سے بل پڑ گئے تھے۔ پھر توقف کے بعد مدافعانہ انداز میں بولے، تمہاری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، ظاہر ہے تم بھی عام سے شہری کی طرح ہی سوچو گے، پر بابا عوام کو کیا خبر کہ حکومت چلانا وہ بھی ایک غریب ملک میں کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ کانٹوں سے بھرا صحرا ہے جو دور بیٹھے عوام کو نخلستان لگتا ہے، 100 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، 1000 جھمیلے ہیں جو دن رات چین سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ ایک طرف عوام کا خیال، دوسری طرف اپوزیشن اور کئی چھوٹی موٹی پارٹیوں کے نظریات، سب کو لے کر چلنا پڑتا ہے۔ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، 1000 قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس پر بھی لوگ مطمئن نہیں ہوتے۔ پریس والے ہمیں رگیدتے رہتے ہیں۔ اب ہر چیز کا الزام حکومت کے سر تو نہیں لگنا چاہیے نا بابا، وہ بھی انسان ہے، ایک ہمدرد دل رکھنے والا حساس طبقہ۔ لوگوں کو تو بس اپنے اپنے مفاد عزیز ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے پیش نظر ادنیٰ سے ادنیٰ شہری کا مفاد ہوتا ہے۔ ہمیں تو آخرت میں بھی جواب دہ ہونا پڑے گا، ہم نے تو گھاٹے کا سودا ہی کر رکھا ہے۔ چند ہمارا کیا ہے، ایک خاکی اور فانی انسان ہے جو کسی کے کام آ جائے۔ وڈیرا مردان علی شاہ کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، انتہائی فکر مندی کی لکیریں تھیں۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات سے خود کو ایک فانی انسان ہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ولید حسن غیر ارادی طور پر خاموش ہی رہا، البتہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس خوبصورت ڈائیلاگ پر، جو در حقیقت ایک مدافعتی کارروائی تھی، دل کھول کر کہکہے لگائے۔ حالانکہ وڈیرا مردان علی ڈرامہ نہیں کر رہے تھے، محض اپنے طبقے کی تھوڑی سی حمایت ہی تو کر رہے تھے۔ جہاں تک اس کا خیال تھا، ہر حکومت عوام یا چھوٹی موٹی پارٹیوں کے نظریات تو نہیں، البتہ اپنے مفادات لے کر ساتھ ضرور چلتی ہے، اور اب تو اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اسے اپنے مفادات کے سوا کچھ دکھائی اور سنائی ہی نہیں دیتا۔ وہ طوفان بھی نہیں دکھائی دے رہا جو بہت تیزی سے اس ملک کو چاروں طرف سے گھیرنے آ رہا ہے، مگر تاریخی پہلو سے دیکھا جائے اور سوچا جائے تو یہ ان کے لیے واقعی سوچنے کی بات نہیں تھی کہ طوفان ہمیشہ صرف کچی آبادی اور غریبوں کو ہی رونتا ہوا گزرا ہے، محلوں اور حویلیوں کو آنچ بھی نہیں آتی۔ وہ یہاں کسی سیاسی دنگل پر نہیں آیا تھا۔ اسے آمنہ علی نے بہت خلوص اور اپنائیت کے احساس کے ساتھ اپنے گاؤں اور حویلی میں مدعو کیا تھا۔ یوں بھی اس کا موضوع سیاست نہ رہا تھا، اس نے بس ایک استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ وڈیرے کی باتوں پر سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہ سیاسی باتیں تو خیر ہوتی رہتی ہیں، یہ بحثیں تو ہمارا درد سر ہیں۔ تم بتاؤ پھر کتنے دن قیام کرو گے ہمارے گوٹھ؟ وڈیرا مردان علی کو بھی اپنی گفتگو کا رخ بدلنے کا فوراً احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے موضوع بدلتے ہوئے پر یقین لب و لہجے میں استفسار کیا، فی الحال تو دنوں کا تعین نہیں کیا، میرا خیال ہے چند دن تو آپ کو میری مہمانی برداشت کرنی پڑے گی، اس نے ناخوشگواری سے کہا اور ٹیبل پر رکھے جوس کے گلاس کو اٹھا کر ہلکے ہلکے سپ بھرنے لگا۔ نا بابا، ایسی غیروں جیسی باتیں تو نہ کرو، تمہاری آمد زحمت نہیں رحمت ہے ہمارے لیے، انہوں نے پیار بھری سنجش کی۔ روز روز تو نہیں آتے نا بابا، اتنے بلاؤں کے بعد آئے ہو، اب اطمینان سے رہو، تم شہر کے پڑھے لکھے بچڑوں کو کیا پتہ،
गोट की आबो हवा कितनी सेहतमंद होती है। बाबा बछड़ी आमना। उन्होंने अंदर दाखिल होती आमना को पुकारा। याद आया, तुमने तो बताया था तुम्हारे कुछ और भी क्लास फेलो हमारे गोठ आने वाले थे, उनका क्या हुआ? हाँ बाबा साईं, आने वाले तो थे, शायद कोई मसरूफियत आड़े आ गई हो, उसने जवाब देकर एक जज्बों से पुरनिगाह टांग पर टांग जमाए इत्मीनान से बैठे वलीद हसन के सरापे पर डाली। खाना दिल का मेहमान तो आ गया है बाबा साईं, अब कोई और आए या ना आए इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये उसकी निगाहों की हिद्दत थी या यूं ही उसने चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देखा था। निगाहों का लतीफ़ सा तसादम हुआ। वो खूबसूरत एहसासात के ज़ेरे असर थी। इस तसादम ने इसके रुखसारों पर रंग सा भर दिया और जाने क्यों वलीद हसन के लबों के तराश में मध्यम सी मुस्कुराहट की लहर आकर मुंजमद हो गई। साथ ही उसने निगाहों का ज़ाविया बदल लिया था। आमियाना कहकों और गलीज़ गुनगुनाहटों की आवाज़ ने लड़की को मज़ीद पसीना पसीना कर दिया। उसने सफ़ेद चादर और भी पेशानी पर खींच ली और कदमों को तेज़ कर दिया। ओए पायलट की औलाद, आहिस्ता गाड़ी चला। कौन सा वो स्कूटर पर सवार है, अपने नाजुक नाजुक पैरों की सवारी पर ही तो भाग रही है। यासिर ने खिड़की से मुंह अंदर करके ड्राइविंग सीट पर बैठे नोमी को टोका। यार मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। तेरी तो इस पुकार पर उसने कान नहीं धरे। नोमी की बात पर पिछली सीट पर बैठे शहजाद और आफ्ताब उर्फ ताबी खबासत से हंसने लगे। लगता है उसे सिंगार मुकम्मल नहीं करना। यासिर कमाल ढिठाई से हंसा। उसने ये जुमला शीशे से बाहर मुंह निकाले निकाले ही कहा था। उस लड़की को सुनाना मकसूद जो था। बोल, देखना चाहता है करीब से। वह नोमी के जज्बों को हवा देने लगा। नोमी किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गया। उसकी पेशानी पर पसीना यूं फूट निकला जैसे भरी धूप में यकदम बरसात। यासिर का जुमला सीधा दिल को गुदगुदा गया था। यार वो सर खुजाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस ख्वाहिश को कौन से अल्फाज में पेश करे यासिर के सामने। बस पता है मुझे, तेरा मेरा हमाम कोई अलग नहीं। यासिर ने कहकहा लगाते हुए उसके कंधे पर हाथ मारा। शर्म किस बात की प्यारे, एक छोड़ हजार के दर्शन करा दें। वो देख, पूरा गौल का गौल निकल रहा है कबूतरियों का। आहा, उसने कॉलेज गेट से निकलते नए ग्रुप पर अपनी पुरहवस निगाहें फिट कर दी। नोमी भी उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। सफ़ेद यूनिफॉर्म में दुपट्टे लापरवाही से गलों में लटकाए बेफिक्री से भरपूर कहके उछालती गप्पे लड़ाती लड़कियां उस सड़क की तरफ आ रही थीं। आय हाय, अब सही का ग्रुप आ रहा है। कमबख्त ऐसी छुई मुई सी लड़कियां मुझे जहर लगती हैं। यासिर ने बदसतूर सामने से आती लड़कियों को निगाहों के कैमरे में फिट करते हुए कहा। उस समेत सबकी तवज्जो ही उस लड़की से हटकर उस नए चुलबुले ग्रुप पर थी। वो पूरा गौल करीब पहुंचा तो नोमी ने दानिस्ता गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर दी, इतनी कि गाड़ी बस रेंगने लगी थी। उधर लड़कियां भी सफ़ेद मरगला देख कर अब उसमें अल्ट्रा मॉडर्न चार लड़कों को देखकर अपना रंग बदलने लगी। चाल ढाल में मजीद तरन्नुम पैदा हो गया था। कहकहे नकरई और खनकते हुए हो गए थे। उनमें मजीद इजाफा हो गया था। ओए होए लश पश, आफ्ताब ने एक लड़की पर जुमला फिट किया जो एक अदा से बालों का ऊंचा पोनीटेल बनाई हुई थी। आंखों पर धूप का चश्मा था और हल्का फुल्का मेकअप कर रखा था। लड़की ने पलटकर उसे घूर कर देखा, फिर एक अदा से हूँ कहकर आगे बढ़ गई। परियां ही परियां है यार, नोमी बोला, गो के इसका दिल भी किसी नादीदा खौफ के हिसार में था, मगर उसका भी दिल उन सब की तरह पहलू में अजीब एहसास से धड़क रहा था। उसकी फितरी हवस ऑक्टोपस की तरह उसके वजूद को जकड़े हुए थी। वो सब बेराह रवि के इफ्रियत के चुंगल में गिरफ्तार थे। परिस्तान में तो परियां ही होंगी ना, तब ही तो अपने जैसे शहजादे इन खित्तों पर मंडलाते नजर आ रहे हैं। बल्कि देखो, वो पुलसिए भी गर्ल्स कॉलेज के आसपास कैसे मुस्तैदी से ड्यूटी अंजाम दिए पहुंच जाते हैं। यासिर ने नीले रंग की मोबाइल की तरफ इशारा किया। छोड़ यार यासिर, आज तो मज़ा नहीं आ रहा, मुझे तो वो पहले वाली भाई थी। पीछे बैठे शहजाद की उकताई और बेजार सी आवाज़ उभरी तो नोमी भी बेसाख्ता उसकी तायीद करने लगा। हाँ यार, उसमें कुछ था।
اس نے ان خوف زدہ قدموں کا تصور نگاہوں میں جمایا، یہاں وہاں خوف سے پڑتے قدم، کبھی چادر کا کونا آگے کھینچنا۔ یہ لش پش کرتی لڑکیاں اتنی چارم فل اسے محسوس نہیں ہو رہی تھیں۔ دیکھو دیکھو دیکھو، وہ سامنے دیکھ ٹائٹ قسم کی لڑکی آ رہی ہے۔ آفتاب نے ان سب کو متوجہ کیا۔ کالج کے اطراف ہجوم تیزی سے چھٹ رہا تھا۔ کالج وینز بھی طالبات سے بھر بھرا کر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو چکی تھیں۔ لڑکیوں کے کئی گروپس بسوں کے منتظر تھے۔ اب بس اسٹاپ پر یہ گروپ اٹکیلیاں کھڑا کر رہا تھا۔ کچھ ایک طرف سر ڈھانپے اپنے وقار کے ساتھ اپنی مطلوبہ بس کی منتظر تھیں، کچھ ابھی لہرا لہرا کر کالج گیٹ سے برآمد ہو رہی تھیں۔ تقریباً اب اس سڑک پر سناٹا ہی پھیل گیا تھا۔ آفتاب نے جس لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ لڑکی بالکل تنہا تھی، مگر قطعی خائف نہیں تھی، بلکہ بے حد اعتماد کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی۔ کندھے پر سیاہ بیگ لٹکا ہوا تھا جس کے اسٹرپ آگے کھینچے ایک ہاتھ میں دبائے ہوئے تھے۔ منہ میں چوئنگم تھا جسے وہ بے نیازی سے چبا چبا کر وقفے وقفے سے پٹاخے بنا کر پھوڑ رہی تھی۔ یاسر کو وہ خود بھی کسی پٹاخے سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اس کی اس بے نیازی سے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ اس کے لیے نگاہوں کی سیرابی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے نومی کو گاڑی اس کے پاس لے جا کر بالکل آہستہ کرنے کو کہا تو نومی نے اس کی طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ بس تو دیکھتا رہ۔ دیکھ، جیسے ہی آفتاب پیچھے سے دروازہ کھول کر لڑکی کو کھینچے نا تو فل سپیڈ پر گاڑی چھوڑ دینا۔ سمجھ رہا ہے نا بات کو؟ اس نے میکانکی انداز میں سر ہلا دیا، مگر ہر مسام سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ کسی برساتی ریلے کی طرح اسے اپنے پورے جسم میں دل ہی دل دھڑکتا محسوس ہونے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا آفتاب اور یاسر اس کھیل کے کتنے ماہر کھلاڑی تھے، مگر وہ خود ابھی طفل مکتب تھا، بالکل نیا اور انجان کھلاڑی۔ اور پھر پولیس موبائل دور کھڑی تھی، گو کہ نگاہوں سے اوجھل تھی، مگر اس کی موجودگی کا احساس تو تھا۔ تاہم اس کے اندر یاسر کے کسی حکم کی سرتابی کی ہمت نہیں تھی، جس کے منحنی سے چہرے پر کسی عقاب، کسی صفاقی دکھائی دے رہی تھی جو شکاری کو دیکھ کر آ جاتی ہے۔ اس نے لڑکی کے قریب آنے پر گاڑی کی سپیڈ بالکل کم کر دی اور پھر ویو مرر سے پیچھے بیٹھے آفتاب کو دیکھا، جس نے کلک کے ساتھ اپنی طرف کا دروازہ کھولا تھا اور کسی گدھ کی طرح لڑکی پر جھپٹ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ مگر برا ہو نومی کی بدحواسی اور پہلے پہل تجربے کی گھبراہٹ کا، جس نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ اس سے ایک فاش غلطی ہو گئی کہ پسینے سے بھیگے ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل پھسل گیا اور پیر ایکسیلیٹر پر زور سے پڑا۔ نتیجتاً گاڑی زن سے اچھل کر سڑک پر دوڑ گئی۔ اس رفتار سے آفتاب کے ہاتھ سے لڑکی کا بازو چھوٹ گیا۔ لڑکی وہیں جھٹکا کھا کر سڑک پر اوندھے منہ گر گئی، مگر لمحہ بھر کی بدحواسی کے فوراً بعد حواس بحال کر کے چیخنے چلانے لگی۔ دھت تیرے کی، ابھی الو کے پٹھے مت روک گاڑی، اب بھگا ورنہ دھر لیے جائیں گے۔ یاسر کی گھن گرج اس کے کانوں کے پردے پر بم کی طرح پھٹی۔ اس نے گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ پیچھے بیٹھا آفتاب اپنے حواس بحال کر کے اب پیچو تاب کھا رہا تھا۔ کر دیا نا نشانہ خطا، اس علاقے سے نکل کر جیسے اس کی بھی اٹکی سانسیں بحال ہوئی تھی، مگر ویو مرر میں آفتاب کا لال بھبوکا چہرہ دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ وہ یار، اس نے جیسے یاسر کی طرف التجائیاں نظر ڈالی۔ یار کے بچے، میں جو تیری اس حرکت پر سڑک پر لڑک جاتا پھر۔ آفتاب نے اس کے کندھے پر گھونسا رسید کیا۔ لڑکی جو ہاتھ آتی تو آتی، میرا کام تمام ہو جاتا۔ تو نے بھی یار یاسر اس گاؤدی کو لے کر گاڑی پکڑا دی۔ اسے جب عقل آئے گی تو آئے گی، تب تک ہم حوالات میں بیٹھ کر اپنی اپنی عقلوں پر ماتم کر رہے ہوں گے۔ آفتاب کی اس کھلی ڈانٹ پھٹکار پر اس کا سفید چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کا دل تو چاہا پلٹ کر اس سے بھی تیز گھونسا آفتاب کے کھجور کی گٹلی سے مشابہ منہ پر دے مارے، مگر اپنی بے اختیاری اور بے بسی پر دل ہی دل میں صرف اسے گالیوں سے نواز کر رہ گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا بھی کبھی کبھی، مٹی پاؤ اس حادثے پر۔ یاسر نے ہاتھ اٹھا کر آفتاب کو ٹھنڈا کیا، پھر نومی کے کندھے پر ہتھیلی جما کر اس کے کھنچے کھنچے چہرے پر شرمندگی اور خفت کو محسوس کرتے ہوئے تھپکنے لگا۔ سیکھ جائے گا، ابھی بچہ واقعی پنگوڑے سے نکلا ہے، پہلے پئیاں پئیاں چلے گا پھر دوڑے گا۔ سب کے مشترکہ قہقہوں میں نومی کی کھسیاہٹ بھری ہنسی بھی شامل ہو گئی۔ یہ کس دیار عدم میں مقیم ہیں ہم تم، جہاں پس مژدہ دیدار حسن یار تو کیا، نوید آمد روز جزا نہیں آتی، یہ کس خمار کدے میں ندیم ہیں ہم تم۔
جہاں پہ شورش رندام یا گسار تو کیا شکست شیشہ دل کی صدا نہیں آتی۔ وہ اپنے مخصوص انداز کے ساتھ لیونگ روم میں داخل ہوا تھا۔ بد رنگ جیکٹ آج بھی کندھوں پر جھول رہی تھی۔ آ گئے فیض کے جانشین۔ آغا جی اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ بڑے دنوں بعد شکل دکھائی۔ کہاں آغا جی، یہ تو بس آمد سخن ہو گیا، ورنہ میرے اور فیض کے نظریات میں تو شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ کم از کم آپ مجھے فیض کا جانشین تو نہ کہیں، ہاں حبیب جالب کا کہہ سکتے ہیں۔ وہ جیکٹ صوفے پر ڈال کر خود بھی اسی صوفے پر بیٹھ گیا اور آغا جی کی طرف سے نوازے گئے اس خطاب پر احتجاج بلند کیا۔ میرا تو خیال ہے آغا جی، آج اگر فیض زندہ ہوتے تو خود انہیں بھی اپنے نظریات سے ضرور اختلاف ہو جاتا۔ سوویت یونین کا نیا حشر دیکھ کر جو کمیونزم کا حشر ہوا ہے وہ خاصا عبرتناک ہے۔ غیر فطری اصول بہرحال اپنا وجود زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے لوڈو کی بساط سے نظریں اٹھا کر سکندر رضا کی طرف دیکھا جس کی نظریں شہرینہ پر تھیں، جو آغا جی کا دھیان ہٹتا دیکھ کر اپنی گوٹ لوڈو کے خانے میں ڈال رہی تھی۔ وہ جانتا تھا آغا جی دیکھ بھی لیتے تو اکثر اس کی ایسی چھوٹی موٹی بے ایمانیاں درگزر کر ڈالتے تھے۔ خیر، نظریاتی اختلافات اپنی جگہ، مگر رونا تو آج اس بات پر آ رہا ہے آغا جی کہ وہ دوبارہ آغا جی کی طرف متوجہ ہوا اور خاصے متصفانہ انداز میں گویا ہوا کہ امن اور ملک کے روشن مستقبل کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے والے ہوش مند انسانوں میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے، اس کے باوجود اختلاف زوروں پر ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ امن کا تصور سب کے لیے ایک جیسا خوبصورت اور دلکش گلاب کے تر و تازہ پھول کی مانند، آسمان پر چمکتے چاند کی مانند ہے۔ اس میں بھلا اختلافات کی گنجائش کہاں نکل سکتی ہے؟ مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ اس ملک میں امن لانے کے دعوے کرنے والی ہر پارٹی دوسری پارٹی سے اناد رکھے ہوئے اپنے اپنے مخصوص انداز سے کوشش کر رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے استہزائیہ انداز میں سانس بھر کر ہنس پڑا۔ امن اور ملک کی بقا کے لیے بھلا آپس میں بلکہ کسی سے بھی الجھنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، مگر ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے۔ شہرینہ نے اس کے لیے چائے کا مگ بھرا اور اسے پیش کرتے ہوئے ایک شرارتی نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ کو اس کی اشد ضرورت ہے تاکہ آپ کی ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں میں کچھ افاقہ ہو۔ اس نے بھاپ اڑاتی چائے کے مگ پر ہلکے سے چمچ مارا اور اس کی طرف بڑھایا۔ ایک پرجوش صحافی جو مقامی آقاؤں کی غلامی سے اپنی عوام کو آزاد کرانے کے لیے سرگرم عمل ہے، اسے اتنی مایوسی جچتی نہیں ہے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں شوخی تھی، شفاف خوشنما چہرے پر شرارت رقصاں تھی۔ اس نے مگ تھامتے ہوئے اسے گھورا، مایوس ہوں میرے دشمن، میں تو آج کل ایک کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے گویا انکشاف کیا اور اس کی شوق سی خنکار کا قطعی نوٹس لیے بغیر آغا جی سے بولا، افلاطون نے یوٹوپیا لکھا تھا جس میں ایک بے مثال شہر اور پرسکون معاشرے کی تصویر کشی کی گئی تھی۔ میں بھی ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتا ہوں جو اس بدحال معاشرے اور بیوقوف بددل عوام کی رہنمائی کر سکے۔ سچ کہہ رہا ہوں آغا جی، کسی دن یہ کارنامہ انجام دے ہی لوں گا، دیکھیے گا آپ عوام کی سوچ کیسے بدلتی ہے۔ وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا، وہ قطعی سنجیدہ تھا۔ میرا خیال ہے ولید حسن ہوتا تو آپ کو اس کارنامے کی پیشگی مبارکباد ضرور دیتا، ہو سکتا ہے خود بھی اس کار خیر میں شامل ہو جاتا۔ کتنی اشتعال انگیز بات ہے، تم بجائے اس کے عزم کو سراہنے کے ہنس رہی ہو، مذاق اڑا رہی ہو اس کا۔ آغا جی نے مصنوعی خفگی سے اسے ڈپٹا۔ یہی تو المیہ ہے آغا جی، ہماری عوام سنجیدگی کے وقت غیر سنجیدہ ہوتی ہے اور غیر سنجیدگی کے وقت اداس ملول۔ ہمارے یہاں کے لوگ اچھی نظر رکھنے کے باوجود اچھائی کو پہچانتے نہیں ہیں، حکمرانوں کی بچگانہ باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، اور جو اچھے، واقعی ذہین، ہمدرد اور دانش مند لیڈر اٹھ کر آواز اٹھاتے ہیں تو عوام انہیں مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ واقعی اشتعال کی بات ہے۔ اس نے ٹھنڈی گہری سانس بھر کر شہرینہ خان کو گھورا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کہاں ہے ولید؟ اسے تو یہ خبر ضرور سنانی ہے۔ وہ محض اسے گھور کر پھر آغا جی سے مخاطب ہوا، سوری، وہ اس وقت آپ کو سراہنے کے لیے موجود نہیں ہے۔
اپنے سیر سپاٹے کے لیے گئے ہیں، اس نے بتایا۔ بلکہ پاپا اور وسیم بھائی بھی نہیں ہیں، حتیٰ کہ طوبیٰ اور طلحہ بھی نہیں ہیں۔ اس کے انداز میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آغا جی نے اپنی اسٹک اٹھائی تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ لڑکی اب بہت پٹو گی میرے ہاتھوں۔ اپنا وار خالی دیکھ کر آغا جی نے صرف دور سے غصہ دکھانے پر اکتفا کیا۔ ولید ہے نہیں تبھی کہوں شہری بی بی آپ کی زبان اتنی چل رہی ہے۔ سکندر رضا کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں ان سے دبتی بالکل نہیں ہوں، وہ تو بس کبھی کبھی احترام کر لیتی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنا دفاع کیا تو آغا جی اور سکندر رضا بیک وقت ہنس پڑے۔ پھر اچانک سکندر رضا نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈال کر کسی خیال کے تحت سر پر ہاتھ مارا، خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور اپنی جیکٹ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے کیا ہوا، کہاں چل دیے؟ آغا جی بالکل یاد نہیں رہا، مجھے تو اس وقت بہت اہم مہم پر جانا تھا۔ کہاں؟ سیاچن؟ وہ درمیان میں بول پڑی۔ اس سے بھی اہم مہم پر، پروفیسر زبیری کے گھر، اس نے یوں بتایا گویا کوئی راز پراسرار انداز میں کھول رہا ہو۔ اس کے خوبصورت سانولے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی۔ پروفیسر زبیری، خیریت؟ وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ ابھی تو خیریت ہی ہے آغا جی۔ وہ آغا جی کی طرف مڑا۔ ہو سکتا ہے اس بار پروفیسر زبیری کی لاٹری نکل آئے۔ لڑکے یہ کیا پراسراریت پھیلا رہے ہو، کھل کر بتاؤ۔ آغا جی کو دلچسپی پیدا ہو گئی۔ خود شہرینہ کے انداز میں بھی تجسس دکھائی دینے لگا، مگر وہ مبہم سے انداز میں ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے صاحبو، ابھی مجھے خود کچھ خبر نہیں، بہت جلد میرے کالم میں ایک سنسنی خیز سٹوری چھپے گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے سلوٹ مارنے کے انداز میں سلام کیا اور پلٹ کر بڑے بڑے قدموں سے لیونگ روم سے نکل گیا۔ تب اچانک شہرینہ کو کچھ یاد آیا۔ وہ اچھل کر صوفے سے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی۔ سکندر بھائی، ذرا 2 منٹ رکیے گا۔ اوفو، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، شانی تو میری جان کو آ جائے گی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی، پھر رول کیے نوٹس لے کر پورچ میں آئی تو وہ زمانہ قدیم کی مگر وفادار بائیک کو سٹارٹ کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ زوں زوں کی آوازوں نے پورے پورچ کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ خدا کے لیے اب تو آپ اس کھٹارا پر رحم کیجیے، اچھے دوستوں کو اتنا بھی نہیں آزماتے، حد ہوتی ہے وفاداری نبھانے کی۔ اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے خانم کہ میں بزنس مین نہیں ہوں، ایک ادنا سا صحافی ہوں، وہ بھی سچا، کھرا اور نہ بکنے والا۔ ظاہر ہے جو کسی سیاستدان کا معتبر گواہ نہ ہو اور ان کے کالے کارناموں پر سفیدی پھیرنے کا ہنر نہ جانتا ہو، وہ ایسی کھٹارا ہی رکھ سکتا ہے، اور شکر ہے یہ بھی کسی اچھے وقتوں میں آ گئی۔ اس نے پیڈل پر زور سے پاؤں مارتے ہوئے کہا۔ یہ آخری ضرب کامیاب ثابت ہوئی اور اس وفادار نے ایک بار پھر وفا نبھانے کی حامی بھر لی۔ اس کے چہرے پر چمک آ گئی۔ شکر ہے، میں تو ڈر رہا تھا آج یہ دغا نہ دے جائے۔ ہاں کہو، کیا کام ہے؟ دانا کہتے ہیں پیچھے سے پکار کر نہیں روکنا چاہیے۔ وہ بائک کی طرف سے مطمئن ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ہاتھ میں پکڑے رول کیے نوٹس اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ دانا نہیں، وہمی لوگ کہتے ہوں گے، خیر یہ ثانیہ کو دے دیجیے گا۔ اوہ، نوٹس دے کر اس نے سر پر ہاتھ مارا، پھر خفیف سی شرمندگی سے بولا، یاد ہی نہیں رہا کل سے وہ لڑکی پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ شہرینہ سے نوٹس لے لوں، مگر میں کس قدر بھلکڑ ہوتا جا رہا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ اس نے وہ رول اس کے ہاتھوں سے ممنونیت کے ساتھ لے کر کیریئر میں دبائے، پھر بائک سنبھالنے سے پہلے اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ ثانیہ کو سلام کہہ دیجیے گا، ویسے پرسوں تو ہونی ہی ہے ہماری ملاقات۔ وہ اس کی نگاہوں کی بھرپور توجہ کو محسوس ہی نہ کر پائی تھی۔ اچھا، یہ کبوتروں والے کام بھی مجھے کرنے پڑیں گے؟ اچھا کہہ دوں گا بھائی، بلکہ تسلیمات، آداب اور سلام محبت تک پہنچا دوں گا۔ اس نے بائک سٹارٹ کی اور گھر گھر کا شور مچاتا اڑنچھو ہو گیا۔ وہ مسکراتی اندر آئی تو آغا جی کو کڑے تیوروں کے ساتھ پایا۔ لڑکی، یہ ہوم میں تمہاری گوٹ کیسے پہنچی؟ انہوں نے سرخ گوٹ پر انگلی رکھی ہوئی تھی۔
لیجیے، ہوم میں جانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اپنی ٹانگوں سے گئی۔ یوں کر کے اس نے دوسری گھونٹ کو جیسے ہی کھسکایا، آغا جی کی اسٹک اس کی انگلیوں کو دہکا گئی۔ وہ آؤچ کر کے اچھل پڑی۔ یہ ٹانگوں سے نہیں، تمہاری ان انگلیوں سے گئی ہے۔ بس جائیں، میں نہیں کھیلتی، یہ تو کوئی گیم ہی نہ ہوا۔ آپ کی دو ہوم میں چلی گئی اور میں ایک چھکے کے انتظار میں رہوں۔ اس نے لوڈو کی بساط اٹھا کر قالین پر الٹ دی، پھر آغا جی کے چہرے کی طرف دیکھ کر بے اختیار ہنستی چلی گئی اور لاڈ سے ان کے کندھے سے لگ گئی۔ سویٹ آغا جان، آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں ہار سے کتنا ڈرتی ہوں۔ گدھی لڑکی، جسے ہارنے کا خوف ہو وہ ضرور ہارتا ہے۔ انہوں نے ہلکی سی چپت اس کے سر پر ماری۔